निगरान हुकूमत निगरान हुकूमत निगरान हुकूमत। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खतूत लिखती है, हुकूमतों को खतूत लिखती है, हुकूमती महकमों को खतूत लिखती है, वजारतों को खतूत लिखती है, वफाकी हुकूमत को खतूत लिखती है, सूबाई हुकूमतों को खतूत लिखती है। और ख़त क्या होता है कि जनाब ये करप्शन होने वाली है, हो रही है, हो गई है। 21,000 खतूत लिखे गए 2005 से 2021 तक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को 21,000 खत लिखे। खुशामदीद, मैं हूँ अब्दुल सत्तार खान। निगरान हुकूमत निगरान हुकूमत निगरान हुकूमत 24 के 24 घंटे इस वक्त यही हो रहा है। लेकिन निगरान हुकूमत शर्मिंदगी का बायस है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के रहने वालों के लिए और हम लोगों के लिए, क्योंकि निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान ही की तरह के चंद ममालिक हैं जहाँ निगरान हुकूमत के टेकर सेटअप का कोई कॉन्सेप्ट होता है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इससे हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए। शर्मिंदगी का बहुत बड़ा बायस बन जाती है, ये बहुत बड़ा दाग है हमारे ऊपर के निगरान निगरान निगरान, हर दौर में निगरान हुकूमत आ जाती है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खतूत लिखती है, हुकूमतों को खतूत लिखती है, हुकूमती महकमों को खतूत लिखती है, वजारतों को खतूत लिखती है, वफाकी हुकूमत को खतूत लिखती है, सूबाई हुकूमतों को खतूत लिखती है, सूबाई महकमों को खतूत लिखती है, बड़े बड़े इदारों को खतूत लिखती है जो हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। जो मुंतखब हुकूमत होती है उनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का खत जाना। और ख़त क्या होता है कि जनाब ये करप्शन होने वाली है, हो रही है, हो गई है। क्वाद और जवाबित जो हैं, रूल जो हैं, उनको रोन डाला है आपके महकमे ने, आपकी वजारत ने, आपके डिपार्टमेंट ने, आपके इदारे ने, आपकी हुकूमत ने। चलो समझ आती है, मुंतखब हुकूमत तो आती किसी काम के लिए, लंबे अरसे के लिए होती है, वोट पड़े होते हैं, सब लोगों ने वोट डाले होते हैं। लेकिन निगरान हुकूमतों को अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खतूत जाएं तो ये ज़रा तशवीश की बात भी है और शर्मिंदगी में इजाफे की बात भी है कि निगरान हुकूमत का काम तो ये होता है कि आए, इलेक्शन कराए, रोज़मर्रा के जो हुकूमती अमूर होते हैं उनको निभाए और चली जाए। लेकिन निगरान हुकूमत को अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खत आए तो ज़्यादा तशवीश की बात है कि वो इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं होते, उनको वोट नहीं पड़ा होता, वो 5 साल के लिए नहीं आए होते, वो 3 महीने के लिए आए होते हैं। उनका काम ही ऐसा नहीं होता कि वो कोई ऐसा काम करें कि जिस पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खत लिखना पड़ जाए। अब 2005 से सिलसिला शुरू हुआ था, 2005 से 2021 तक का जो मैंने पूरा रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को जाके एक्सप्लोर किया, सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें मैंने ये किया कि भी निगरान हुकूमतों को कितने खत लिखे गए। तो 21,000 खतूत लिखे गए 2005 से 2021 तक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को 21,000 खत लिखे। अब 21,000 खतूत में 494 खत उन निगरान हुकूमतों को लिखे गए। 10 निगरान हुकूमतें थी, 2 वफाकी निगरान हुकूमत थी, दो सूबाई निगरान हुकूमतें थी, केयर टेकर सेटअप थे, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उनको 494 खत लिखे गए। अब ये खतूत जो थे, अगर तो जो मुंतखब हुकूमत होती जिसका टेन्योर ख़त्म हो चुका होता है, उस दौरान कोई वारदात हुई होती है, आखिरी उनके जो हुकूमत के आखिरी हिस्से में कोई वारदात हुई होती है जिस पे निगरान हुकूमत, जिस पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खत लिखती है, निगरान हुकूमत को जाती है तो समझ में आती है। लेकिन निगरान हुकूमत के अपने दौर में कोई ऐसा काम हो जाए जिस पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खत लिख दे तो फिर ये बड़ा होता है। एक बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस तरह खत नहीं लिखती कि आपको पता चल जाए, मुझे पता चल जाए। ये बाकायदा रिकॉर्ड होता है, दस्तावेजात होते हैं जो हुकूमती इदारों के पास होते हैं, हुकूमत के पास होते हैं, हुकूमती महकमों के पास होते हैं, हुकूमती वजारतों के पास होते हैं। तो 494 की डिटेल बताता हूँ मैं। निगरान आप करते हैं तो निगरान हुकूमतों का ये हाल है। 494 खत लिखे गए 21,000 खतूत में से निगरान हुकूमतों को। उनमें से 202 खतूत लिखे गए 2 वफाकी निगरान हुकूमतों को। 124 खत पंजाब की 2 निगरान हुकूमतों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिखे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 88 खतूत केपी खैबर पख्तूनख्वा की 2 निगरान हुकूमतों को लिखे। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 74 खत सिंध की 2 निगरान हुकूमतों को लिखे।
اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے صرف 6 خطوط بلوچستان کی 2 نگران حکومتوں کو لکھے۔ اب باقاعدہ میں ان کا نام لوں گا جن کی حکومت تھی، ان میں یہ تھا کہ اگر وفاقی سطح پر ہے تو نگران وزیر اعظم کی حکومت کے فلانا نگران وزیر اعظم تھا، اور سن کون سا تھا، کون سا سال تھا جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ خطوط لکھے۔ پھر صوبائی اگر نگران حکومت کی بات آئے گی تو میں جو صوبائی نگران وزیر اعلیٰ تھے ان کا نام لوں گا کہ اس سال کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کی حکومت کو، نگران حکومت کو اتنے خط لکھے۔ تو وفاقی سطح پر 2 نگران حکومتیں، 83 خطوط، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 83 خطوط 2013 میں جو نگران وزیر اعظم تھے جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو کو لکھے، اور 202 میں سے 119 خطوط ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2018 میں جو ہمارے نگران وزیر اعظم تھے جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک اس کی حکومت کو لکھے۔ پھر پنجاب کی طرف آتے ہیں کہ پنجاب کی نگران حکومتیں 2، 7 خط ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2013 میں جو نگران وزیر اعلیٰ تھے نجم سیٹھی ان کی نگران حکومت کو لکھے۔ پھر 117 خطوط 2018 میں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ان کی نگران حکومت کو لکھے۔ پھر ہم چلے جاتے ہیں سندھ کی 2 نگران حکومتوں کی طرف۔ 74 خطوط میں سے 13 خط 2013 میں سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ زاہد قربان علوی کی نگران حکومت کو لکھے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 74 خطوط میں سے 61 خطوط 2018 میں سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ تھے فضل الرحمان کی نگران حکومت کو لکھے۔ خیبر پختونخوا کی 2 نگران حکومتیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 88 میں سے صرف 1 خط 2013 میں خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ تھے جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز ان کی حکومت کو لکھے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 88 خطوط میں سے 87 خطوط 2018 کے جو خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ تھے جسٹس دوست محمد کو ان کی نگران حکومت کو لکھے۔ اب اسی طرح بلوچستان کی 2 نگران حکومتیں آتی ہیں، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 6 خطوط جو بلوچستان کی 2 نگران حکومتوں کو لکھے تھے، اس میں 2013 میں جو بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ تھے نواب غوث بخش باروزائی کو 1 خط بھی نہیں لکھا تھا، 6 کے 6 خط لکھے تھے 2018 میں جو بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ تھے علاؤالدین مری ان کی نگران حکومت کو لکھے تھے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی، میں سب کے بارے میں گائے بگائے آپ کو مطلع کرتا رہوں گا کہ کس کس دور میں براہ راست نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر اعلیٰ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی خطوط کے زد میں آتے رہے۔ آج میں بات کروں گا 2013 میں ہمارے نگران وزیر اعظم تھے میر ہزار خان کھوسو۔ میر ہزار خان کھوسو 2013 میں نگران وزیر اعظم بنے۔ کوئی منتخب وزیر اعظم ہو جس کا 5 سال کا ٹینیور ہو، اس نے تو یہ حرکتیں کرنی ہوتی، اس نے کرنا یہ ہوتا ہے، اس نے ووٹ لیے ہوتے ہیں، ووٹ کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہوتا ہے اس پارٹی کو، اس جماعت کو، ایم این اے کو، اور انہی میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو ہم یہ کام کروا دیتے ہیں۔ ایسے کام پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن نگران وزیر اعظم جب اس طرح کے کام کر رہا ہو تو وہ جچتا نہیں ہے، بڑی تشویش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب میر ہزار خان کھوسو کو جو براہ راست خطوط لکھے گئے تھے، جو براہ راست وزیر اعظم صاحب کو لکھے گئے کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو 5 خطوط لکھے گئے تھے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 5 خط لکھے تھے، ان میں سے پہلا جو خط ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ براہ راست آتا ہے کہ میر ہزار خان کھوسو نگران وزیر اعظم ان کے بیٹے کے بارے میں، ان کے بیٹے کو براہ راست وزیر اعظم نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو نے پروموٹ کرا دیا، اپنے دور میں اپنی نگران حکومت کے دوران اپنے بیٹے کو پروموٹ کرا دیا اللیگل قواعد و ضوابط کے بالکل برخلاف۔ اور یہ جو ان کے بیٹے تھے ان کا نام بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط کیا لکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے شفقت شاہد کھوسو کو غیر قانونی طور پر قواعد اور ضوابط کے بالکل برخلاف پروموٹ کر دیا، وزیر اعظم بن گئے، نگران وزیر اعظم بن گیا، آپ نے کہا اپنے بیٹے کو پروموٹ کرا دو۔
اس کے بعد ایک اور خط تھا جو ایک اور رشتہ دار تھا نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو کا. انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو بھی غیر قانونی طور پر قواعد و ضوابط کے برخلاف پروموٹ کر دیا. انہوں نے کہا میرے حکومت آئی ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو بھی پروموٹ کرا دوں، اپنے رشتہ دار کو بھی پروموٹ کرا دوں. میں پروموٹ کرا دیا. پھر ایسا بھی ہوا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط کچھ ایسے بھی تھے جس میں کہا گیا تھا میر ہزار خان کھوسو کو کہ جناب آپ اپنی کیبنٹ میں، اپنی کابینہ میں، نگران حکومت کی جو کابینہ ہوتی ہے اس میں آپ نے ایسے اشخاص کو کیبنٹ میں لے لیا ہے، وزیر بنا رہے ہیں آپ، جو کہ باقاعدہ پاکستان کے جو بڑے بڑے کاروباری ادارے ہوتے ہیں ان کے سربراہ ہیں. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک صاحب تو ایسے تھے جن کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھا کہ جناب ان کا تو نہ نوٹیفیکیشن ہوا، نہ حکومت کا نوٹ اویلیبل تھی، نہ حکومت کی رضامندی اویلیبل تھی، لیکن وہ اپنا تعارف کرواتے پھرتے تھے کہ میں پیٹرولیم منسٹر ہوں، میں یہ ہوں، اور وہ باقاعدہ اسی طرح سے وہ کسی میٹنگ میں بھی بیٹھ گئے تھے، ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا. لیکن میر ہزار خان کھوسو کی وہ کیبنٹ تھی، وہ جو مرضی کرنا چاہتے کر دیتے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں میر ہزار خان کھوسو نگران وزیر اعظم 2013 کے، اس کو باقاعدہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ آرڈر جو آپ نے کیا اپنے بیٹے کو پروموٹ کرنے کا، اسے ختم کر دیں، ریٹریو کر لیں، واپس لے لیں. کیونکہ ان کا جو بیٹا تھا شفقت حسین کھوسو، وہ بلوچستان کے کسی محکمے میں 17ویں گریڈ میں تھا، اور اس کو پھر ایسی پروموشن ملی کہ 3 مہینے کے دوران وہ اس جگہ سے اس جگہ، پھر اس جگہ سے اس جگہ اڑتے ہی رہے. وہ پروموشن میں کہتے ہیں اڑنا، اس کو کہتے ہیں اڑنا. کئی سالوں سے لوگ انتظار کرتے ہیں بیچارے کہ اگلے اسکیل میں میری پروموشن ہوگی، لیکن جب ابا جی لگ جائیں نگران وزیر اعظم تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پروموشن میں بندہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. تو نگران وزیر اعظم 2013 کے میر ہزار خان کھوسو کے بیٹے بھی وہ 3 مہینے پروموشن میں اڑنا شروع کر دیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ریکویسٹ کرتی رہی، خط بھیجتی رہی. اور یہ ایسے تھے کہ ان کا بیٹا جو تھا میر ہزار خان کھوسو کا بیٹا، یہ تھا کہ 4 سال سے اپنے ہی ادارے سے، اپنے ہی محکمے سے 4 سال کے لیے وہ ایکسکاؤنڈر تھا. وہ 4 سال سے اس نے محکمہ اٹینڈ ہی نہیں کیا تھا. لیکن ابا جی لگ جائیں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے، ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں عمومی طور پر سوچا بھی نہیں جا سکتا. ایک اور دوست کی جو پروموشن ہوئی تھی وہ بھی مبینہ طور پہ غیر قانون اور قواعد و ضوابط کے بالکل برخلاف ہوئی تھی. وہ بھی بلوچستان کے محکمے تھے. اب یہ پروموشن کے جو تھی چیزیں، جو ان کا میر ہزار خان کھوسو کا بیٹا اور میر ہزار خان کھوسو کا رشتہ دار، یہ دونوں بلوچستان کے ہی محکموں میں پروموشن وائز پروان چڑھ رہے تھے. تو ایک رشتہ دار تھا، وہ بھی تھا، وہ OSD تھا، لیکن کھوسو نے، نگران وزیر اعظم کھوسو نے انہیں 18ویں گریڈ میں ایگزیکٹو انجینئر کے عہدے پہ فائز کر دیا، جو کہ نگران حکومت کی پالیسی اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بھی خلاف تھا. پرواہ نہیں کی نگران وزیر اعظم نے. انہوں نے کہا میں بن گیا ہوں نگران وزیر اعظم، چاہے 3 مہینے کے لیے بنا ہوں تو میں وزیر اعظم جو مرضی کروں. اب ایک اور خط لکھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو کو کہ انہوں نے 2 نگران وزیر ایسے لے رہے ہیں جو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اہم عہدوں پہ فائز ہیں. آپ ان کو بھی نگران سیٹ اپ میں لے کے آ رہے ہیں. اور ان میں سے جو ایک جو صاحب تھے جن کو نگران پیٹرولیم منسٹر بنایا گیا تھا، سہیل وجاہت صدیقی صاحب، ان کا نام نمایاں طور پہ آیا تھا، جو اس وقت PSO کے چیئرمین تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے آج صرف ایک وزیر اعظم جو 2013 میں ہمارے ملک پاکستان کے نگران وزیر اعظم تھے، میر ہزار خان کھوسو، اس کے بارے میں بات کی. باقی میں نے بتایا کہ کس نگران حکومت کو 2005 سے 2021 تک 494 خطوط لکھے گئے، اور وفاقی جو 2 نگران حکومتیں تھیں ان کو کتنے خطوط لکھے گئے. پھر صوبائی طور پر جو 2 نگران حکومت تھی، کس نگران حکومت کو کتنے خط لکھے گئے. اب یہ بات کسی طریقے سے جب یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس نے کرپٹ پریکٹسز کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے،
تو پھر یہ 494 خطوط جو نگران حکومتوں کے دوران جاری ہوئے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھے، کسی پاکستانی ادارے نے نہیں لکھے، کسی نیب نے نہیں لکھے، کسی ایف آئی اے نے نہیں لکھے، کسی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لکھے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لکھے. اور وہ درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ کی مہربانی ہے، یہ قواعد ضوابط کی آپ نے جو درگت کی ہے، آپ کی مہربانی نہ کریں، آپ کو زیب نہیں دیتی، شوبہ نہیں دیتی، یہ غیر قانونی ہے، انلیگل ہے. قواعد و ضوابط کو آپ نے دھوبی کا، جیسے دھوبی اپنے کپڑے دھوتا ہے، آپ نے قواعد و ضوابط کو بھی دھو ڈالا. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ نگران حکومت اس کے چنگل سے ہم نکل جائیں. جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں پھر ہم ان کی طرف فوکس کر سکیں مکمل طور پہ. جس ملک میں نگران حکومتوں کا یہ حال ہے تو منتخب حکومتیں کو آپ بھول جائیں، پھر آپ نواز شریف کو بھی بھول جائیں، پھر آپ زرداری کو بھی بھول جائیں، پھر آپ عمران خان کو بھی بھول جائیں. بھائی وہ تو آتے ہیں 5 سال کے لیے، پھر منمانی کرتے ہیں، اپنی ٹکا کے کرتے ہیں منمانی. جسٹس کا دور ہوتا ہے، نواز شریف کا دور تھا ٹکا کے منمانی کی، زرداری کا دور تھا ٹکا کے منمانی کی، عمران خان کا دور تھا ٹکا کے منمانی کی. یہ منمانی ہی کرنے آتے ہیں. لیکن آپ نے نگران سیٹ اپ کیوں لیا ہے بیچ میں؟ یہ ہماری بڑی شرمندگی والی بات ہے. ہمسائے ممالک میں دیکھ لو، ہماری طرح کے ممالک دیکھ لو، نظام سیٹ اپ نہیں ہے وہاں پر. وہاں پر کیا ہے کہ جو حکومت منتخب ہوتی ہے وہی الیکشن کراتی ہے اور اسی کے الیکشن کے نتائج کو مانتے ہیں. اگر منتخب حکومت جس کے دور میں انتخابات ہو رہے ہوں اگر وہ ہار جائے تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں کس وجہ سے ووٹ نہیں ملا، مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم سے کچھ کام غلط ہو گئے تھے، آئندہ نہیں کریں گے. پاکستان میں تو رپڑ ہی ایسا ہے، میں نہیں جیتوں گا تو میں ڈھانگری کا رولا پا رہا ہوں. یہ خیر بہرحال اسی وجہ سے، ڈھانگری کے رولے کی وجہ سے یہ نگران سیٹ اپ آ گیا. تو نگران سیٹ اپ کا بھی یہی حال ہے، کیسے آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر کریں گے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.